खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम खजूरों का इतवार मना रहे हैं और जबकि हम खजूरों का इतवार हर साल मनाते हैं तो ज़रूरत है कि हमें इसके रूहानी मायने मालूम हो कि इसके रूहानी मायने क्या हैं। खजूर के रूहानी मायने फ़तहमंदी, अब्दियत और अमन है। खजूरों का इतवार हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज के दिन हमारे यीशु राजा ने अपने आप को हम पर, गैर कौमों पर, फ़कीयों फरीसियों पर, यहूदियों पर ज़ाहिर किया ताकि लोग जानें कि वो ज़िंदा सच्चा पाक यहोवा यरी है, जो बादशाहों का बादशाह और शहंशाह का शहंशाह है, जो कि हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है। यहाँ तक कि अजरा में फ़ल्क भी उसको जानते हैं और उसकी सुनते हैं। आज हम जिंदा पाक कलाम में से इस बात को जानेंगे और सीखेंगे कि हमारा खुदावंद, हमारा यीशु किस तरह से हमारा बादशाह है। आज मैंने बहुत सारे हवाला जात आपके लिए जमा किए हुए हैं ताकि आप इस बात को जानें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को इख्तियार दें कि वो आपकी ज़िंदगी में हुकूमत करे, आपकी सोचों पर, आपके ख्यालों पर, आपके इरादों पर, आपकी राहों में, हर एक जगह में, हर एक रास्ते में वो आपके साथ साथ हो। और अगर वो आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर हुकूमत करेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम देखेंगे। हम जिंदा पाक कलाम में से सबसे पहले यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। उसके बाद हम यूहन्ना की इंजील 12 बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। बहुत से यहूदी जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और यीशु पर ईमान लाते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि 4 दिन का लाजर जो मुर्दा था वो जब उसको यीशु जिंदा करते हैं तो बहुत सारे यहूदी और गैर कौम भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो जाते हैं और देखते हैं कि वो देखें कि जिसमें से बदबू आती है, जो 4 दिन से मर गया है, क्या यीशु उसको ज़िंदा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन जब यीशु वहाँ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा जो है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे होते हैं और बहुत सारे यहूदी जो हैं वो यीशु पर ईमान लेकर आते हैं और नजात के अमल में दाखिल हो जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं जो सबसे आखिरी मौजज़ा था जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो लाजर का था, क्योंकि लोगों की नज़र में ये काफ़ी मुश्किल था। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि 4 दिन का मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो जाए। लेकिन जैसे यीशु से पुकारते हैं तो वो लाजर क्या है, 4 दिन का मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। और लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं कि वो हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है कि पानी उसकी सुनते हैं, आग, हवा, हर एक चीज़ जो बेजान है वो सुनती है कि वो बेजान हड्डियों में भी जान डाल देता है। यहाँ पर हम देखेंगे मज़ीद और आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारा खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है और वो हमारा बादशाह है। इसकी पेशन गोइयाँ हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं और नए अहदनामे में भी देखते हैं कि हमारा यीशु जो है वही हमारा बादशाह। अगर हम यसाया नबी का सहीफ़ा देखें तो उसमें भी इस चीज़ की पेशन गोई पहले से ही कर दी गई थी कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा। अगर हम यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ें तो उसमें पहले से ही इस चीज़ की पेशन गोई की गई थी। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 9 बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये करेगी।
اس کے بعد ہم بہت ساری جگہ پر دیکھتے ہیں دانیال نبی نے اس کی پیشن گوئی کی، اور داؤد جو ہے وہ اپنے زبوروں میں لکھتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے۔ ہم بہت ساری جگہ پہ اس چیز کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے اور بہت سارے بادشاہ گئے، لیکن تو بھی آج وہ سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو بھی آج وہ چاہے دنیا کا کتنا بھی طاقتور انسان یا کتنا بھی طاقتور بادشاہ کیوں نہیں آیا، وہ سب مٹی میں ہیں۔ لیکن جو ہمارا خداوند زندہ سچا آسمانی باپ ہے، جو ہمارا بادشاہ، جو ازل سے تھا، ازل سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ اس کو ہم آگے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ ہم لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 37 سے 44 ورس کو دیکھیں گے۔ اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب بیتنیہ میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں، بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ وہ زندہ سچا آسمانی باپ ہے۔ اگر وہ چپ رہیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے، جن کے اندر جان نہیں ہے وہ بھی چلا اٹھیں گے اگر وہ چپ رہیں گے تو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے لوگ پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بادشاہ بن جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، وہ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن عید فصح سے ایک ہفتہ پہلے جب وہ بیتنیہ میں جاتے ہیں، اس کے بعد آگے جب یسوع یروشلم میں جاتے ہیں تو لکھا ہے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اب ہمیں یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے یسوع یروشلم پر رویا تھا، کہ آج یسوع ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے یسوع کو نہیں پہچانا؟ اسی طرح سے یسوع آج بھی ہمارے لیے روتا ہے اگر ہم اس کو نہیں پہچانتے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ روز عدالت والے دن خداوند یسوع مسیح بھی ہم سے یہی کہیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ آج آپ پر نگاہ کی جا رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا زندہ سچا پاک یہوہ یری ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اپنی زندگی میں اسے ویلکم کریں اور اسے اپنی زندگی میں حکومت کرنے دیں، تاکہ وہ آپ کی زندگی پر آپ میں حکومت کرے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جب بادشاہ مقرر کیے جاتے تھے تو ان کے لیے آگے 2 رتھ چلائے جاتے تھے، ان کی منادی کی جاتی تھی۔ اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو یہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ہوئی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی بھی منادی کی گئی۔ جب خداوند یسوع پیدا ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی منادی کی جاتی ہے، تو ان کی منادی کرنے کے لیے، ان کی بشارت کے لیے کون آتا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو اس کی بشارت کرتا ہے۔ کیونکہ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جب بادشاہ مقرر ہوتا ہے تو سیموئیل نبی کیا کرتا ہے؟ اسے تیل سے مسا کرتا ہے، اور اس کے بعد زور سے اس پر پاک روح کا مسا آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا دل بدل جاتا ہے اور اس کو خدا حکمت والا دل دیتا ہے،
اس کے بعد ہم داؤد کو دیکھتے ہیں. داؤد جو ہے بادشاہ, اس کو بھی سیموئیل نبی جو ہے اس کے بھائیوں کے درمیان اسے مسح کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی مسح کیا گیا. ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب دیکھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی ہم 16 آیت سے 19 آیت تک پڑھیں گے. ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. زمین پر کوئی اس قابل تھا ہی نہیں جو یسوع مسیح کو مسح کر سکتا. جو اسے مسح کرتا خداوند یسوع مسیح کی مخصوصیت آسمانوں پر ہوئی. اور اس کی بشارت کے لیے اس کے بعد جو اس کی منادی کرتا ہے, یوحنا بپتسمہ کو بھیجا گیا جو کہ اس کی منادی کرتا ہے, اس کی بشارت کرتا ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں کی گئیں پرانے عہد نامے میں, اور نئے عہد نامے میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں بھی بادشاہ ہے اور نئے عہد نامے میں بھی بادشاہ ہے. اس چیز کو ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں. اس کا 14واں باب ہے اور اس کی ہم 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک پڑھیں گے. اور جب وہ کدرلاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سبھی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہم مبارک ہو, اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ابراہم کی برکتوں کا آغاز کب ہوا؟ جب وہ اپنی مال کا 10واں حصہ جو ہے وہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو دیتا ہے. اور ملک صدق سالم کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ وہ ہمارا بادشاہ تھا, ہمارا خداوند یسوع مسیح تھا. اس بات کو ہم آپ اگر نئے عہد نامے میں جائیں, نئے عہد نامے میں اس چیز کو دیکھیں, آپ خداوند یسوع مسیح کی اگر ظاہری شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو نئے عہد نامے میں آپ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں. اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 3 آیت تک پڑھیں گے اور اس کا 7 باب. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اس لیے اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دعائی کی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے, اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے, نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر, بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. ہمارا یسوع کیا ہے جی؟ ہمارا یسوع راجہ نئے عہد نامے میں بھی بادشاہ ہے اور پرانے عہد نامے میں بھی بادشاہ ہے. ہاللیلویا. ہمارا آج کا جو عنوان ہے, جس بارے میں ہم آج سیکھ رہے ہیں, جس بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, وہ ہے کھجوروں کا اتوار. کھجوروں کا اتوار ہمارے لیے اس لیے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جو کھجور ہے وہ بادشاہی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور ہمارا یسوع راجہ جو ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے. لوگوں نے کیا کیا جب وہ بیتنیہ میں خداوند یسوع مسیح انٹر ہوتے ہیں, آتے ہیں, تو لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں. دیکھیں, ہمارے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں تاکہ ہم بھی ان کے لیے کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلیں.
کیا ہم فقی فریسیوں کے گروہ میں ہیں یا پھر ہم اس گروہ میں ہیں جنہوں نے نجات حاصل کر لی اور اس کے لیے کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلے؟ یوحنا کی کتاب اور اس کا 12 باب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 13ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو مکاشفہ میں دیکھیں کہ خداوند نے یہ اہم حصہ ہمارے لیے بھی رکھ چھوڑا ہے۔ ہم اتنے 1000 سال پہلے تو وہاں پر نہیں تھے، لیکن اب ہمارے لیے موقع خداوند نے رکھ چھوڑا ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اس کا استقبال کریں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس بات کو ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 7 باب میں دیکھتے ہیں، 7 باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 12ویں آیت تک۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اچھا جو پارٹ ہے، جو جس جگہ پر ہم نہیں تھے لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے وہ ایک اچھا حصہ ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ ہم بھی اس اچھے حصے میں، اس جگہ میں شامل ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہمیں ضرورت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بادشاہ کو قبول کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں، اس کو اپنا بادشاہ مانیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئیں اور ہماری زندگی پر حکومت کریں۔ جب ہمارا بادشاہ ہماری زندگی میں حکومت کرے گا تو ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں گے، تب ہم آسمان پر جائیں گے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہوشانہ کے نعرے لگائیں گے اور اس کو ویلکم کہیں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پہچانیں اور اس کے کلام پر اور اس کے حکموں پر عمل کریں، کیونکہ وہی ہمارا حاکم ہے، ہمارا بادشاہ ہے، وہ جو بادشاہوں کو بادشاہ اور شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ وہ اول اور آخر ہے، جس کی عمر کا نہ کوئی شروع اور نہ کوئی آخر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اسے اپنا لیں، اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ جس طرح سے وہ یروشلم پر رویا، وہ ہم پر نہ روئے، بلکہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا زندہ سچا آسمانی باپ مانیں، کیونکہ وہی ہمارا زندہ سچا آسمانی باپ ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمارے مانگنے سے پہلے جان لیتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آئے ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر کریں کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، اور زندوں کی زمین پر زندہ اس نے ہمیں اس لیے رکھا تاکہ ہم اسے جانیں، اس کی حمد اور اس کی تعریف کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے نام کی وڈیائی کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسے جانیں تاکہ ہم کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے لیے نکلیں اور اس کے نام کی جے جے کار کریں اور ہوشانہ کے نعرے لگائیں۔ آئے ہم سب مل کر دعا کریں، اپنے خداوند یسوع راجا سے شکر گزاری کریں کہ جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، کہ ہم اس کے نام کی وڈیائی کریں۔ قدوس قدوس زندہ سچے آسمانی اور جلالی باپ، بحر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کر لیتی ہوں، تیری تمجید کر لیتی ہوں خداوند جی، اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں ہمیں بخشا ہے پیارے باپ۔ کیا خداوند جی تیرے چرنوں میں آ چکے ہیں، تیرا پاک کبھی خوبصورت نام لیا خداوند جی، جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے خداوند جی۔ تو جو باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو جو اول اور آخر ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے، تو جو ابتدا اور انتہا ہے خداوند جی۔
तेरा शुक्र कर लेते हैं प्यारे बाप। ऐ खुदावन जी, तो अपना पाक कभी हाथ बढ़ा, हमें छू और हमें ब्लेस करा है खुदावन जी। ऐ खुदावन जी, हर एक जान के लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ, हर एक को बरकत पर बरकत दिया खुदावन जी, ताकि ऐ खुदावन जी यीशु पाक तेरे प्यारे लोग हैं खुदावन जी, तेरे नाम को और तेरे कलाम को जाने और ऐ खुदावन जी तेरे नाम की बड़ाई करने वाले बने खुदावन जी। तो जो जिंदा सच्चा पाक यहोवा यरी है, तो जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है खुदावन जी, तू जो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है खुदावन जी। ऐ खुदावन जी, तेरा रहम तेरा करम है खुदावन जी, हम सब पर मांग लेती हूँ और दुआ करती हूँ खुदावन जी, हर एक जान है खुदावन जी तुझे कबूल करे खुदावन जी, और निजात के अमल में खुदावन जी दाखिल हुआ है खुदावन जी सुपाक। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरी ही प्यारी जवारी बाबरकत और खूबसूरत नाम में, आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन आप सबके साथ हो, आमीन।